बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत जो आप सुन रहे हैं हुज़ूर अक़दस ऐसा तस्लीम की सिलसिलेवार, तो इसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि ये सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें बसीरत भी है। सीरत के साथ साथ ज़िंदगी में मामलात को हम किस तरह से डील कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस्लाम की इशाअत के लिए तो है, लेकिन ख़ुद ज़िंदगी में हमारे जो रवैये और मामलात हों उनको हम किस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, हम हुज़ूर अक़दस से ये सब कुछ सीख सकते हैं। और ये सब यही है सुन्नत। सुन्नत का जो तसव्वुर हमारे जहन में है कि हम कुछ मखसूस चीज़ों को सुन्नत समझते हैं, या वो नमाज के बाद जो सुन्नतें पढ़ते हैं उनको हम सुन्नत समझते हैं, या जो सुन्नत अदा कर लेते हैं मुसलमान होने के लिए कि सुन्नत हुई है फलां साहब की, तो उसको सुन्नत समझते हैं। लेकिन सुन्नत नाम है उस पूरे ज़िंदगी का, उस पूरे तरीक़ेकार का जो हुज़ूर अक़दस ने किया। ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने किया है और जिस तरह से भी हालात को आपने मोड़ा है, कंट्रोल किया है, ये सारा का सारा सुन्नत है। हर चीज़ हुज़ूर की। दुश्मनों के मुकाबले में किस तरह से महादाराई की, कैसे मुआहदे किए, नाकाम किस तरह से किया साजिशों को, ये सारी चीज़ें सुन्नत है, सीखने की चीज़ें हैं। इन सबको सुन्नत कहा जाता है। सुन्नत कहते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, जो आपका तरीक़ा है ज़िंदगी के हर मामलात में है। तरीक़ा सिर्फ ये नहीं है कि नमाज के बाद 2 रकत पढ़ी या 4 रकत पढ़ी, बस यही सुन्नत है, बल्कि पूरा तरीक़ा जो हुज़ूर की सीरत ज़िंदगी का है, मुखालिफों से पेश आने का, अपनों से पेश आने का, दोस्तों से और दुश्मनों से जो रवैया रखने का, हालात को काबू में करने का, ये सब। तो इसको ज़हन में रखते हुए आप सुनते जाइए हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस मोड़ से क्या रहनुमाई ले सकते हैं। सूरज है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी है, चिराग है। कुरान करीम ने एक जगह कहा है चिराग आपको और एक जगह कहा है सूरज आपको। दोनों लफ्ज़ सिराजम मुनीरा, एक जगह कहा गया हुज़ूर को यानी सूरज से तशबीह दी गई है। दोनों की अपनी मानवियत है। सूरज सबका होता है, सूरज से तो हुज़ूर की तशबीह यूं है, सबका होता है, उसकी धूप सबके लिए होती है। जो किवाड़ भेड़ ले अपने उसके लिए नहीं होती, बाकी सबके लिए होती। सूरज उठता है, सूरज सोतों को जगाता है, सूरज का हर रुख यकसां होता है। इसलिए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज है। ये सूरज खेतियाँ पकाता है, सूरज ज़िंदगी का माहौल बर्पा करता है ज़िंदगी में। लेकिन आप चिराग हैं, इसलिए कि सूरज चाहे कुछ भी हो, लेकिन उससे आप अपना चिराग नहीं सुलगा सकते। वो अपने जैसे कई सूरज नहीं बना सकता, दूसरे चिराग नहीं जला सकता। लेकिन चिराग में यह है कि हर आदमी का घर का चिराग भी अलग होता है और उससे वो कई चिराग रोशन भी कर सकता है। तो हुज़ूर की सीरत जो है असल में सूरज भी है और चिराग भी है। हम जिंदगी में रहनुमाई ले सकते हैं आपसे, हुज़ूर तो नहीं बन सकते हम, लेकिन उस समंदर से चंद कतरे भी अगर हम ले लें और उस राह पर चंद ज़र्रे भी अगर हमारे कदमों में मिल जाएं, तो हमारी मंजिल पाने के लिए काफ़ी है। पिछले हफ्ते मैंने ये बयान यहाँ तक छोड़ा था कि हालात ये हैं, जंग खंदक जिसमें आपने खाई खोदी, खंदक खोदी है, याद हो आपके जहन में अगर, यहाँ तक छोड़ा था हमने कि इतना बड़ा लश्कर जिसको कहीं 24,000 का बताया गया है, कहीं 30,000 तक का बताया गया है, ये सब मदीने के ऊपर है, सर के ऊपर खड़ा है। और सहाबे किराम का आलम यह है कि सिर्फ 3,000 की तादाद में है, सख्त सर्दी का मौसम है, भूख और प्यास का आलम है, अंदरूनी तौर से साजिशें हैं, हुजूर के खिलाफ प्रोपेगेंडे हैं। इससे पहले जनाब आयशा सिद्दीक़ा का एक वाक़या पेश आया था, उस सिलसिले में हुजूर को बदनाम किया गया था। जनाब आयशा सिद्दीक़ा को वाक़या इफ़्क पेश आया था, इसकी तफसील आपके सामने इस वक्त बयान करना मुनासिब नहीं है, मगर ज़रूरी है। इंशाअल्लाह जब सूरह नूर की तशरीह होगी तो उसमें वाक़े की तफसील आपके सामने आएगी। बहरहाल ये था कि हुजूर तशरीफ़ ले गए थे, अब वापसी में जनाब आयशा सिद्दीक़ा रह गई थी एक जगह। बाद में एक सहाबी जनाब सफ़वान ले आए थे। उस ताल्लुक़ से मुनाफिकीन ने एक प्रोपेगेंडे का माहौल बनाया जनाब आयशा के ताल्लुक़ से। कुरान करीम की सूरह नूर नाजिल हुई। हुजूर का ज़हन परेशान था बहुत,
پھر اس کے کچھ دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جناب زینب رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، جو جناب زید کی بیوی آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے ان کی تھی، تو اس سے ایک پروپیگنڈا ہوا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ حضور کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، پروپیگنڈا تھا، اخلاقی طور سے آپ کو کیل کیا جا رہا تھا۔ پھر سردی کا موسم، صحابہ کرام کی معاشی حالت کمزور، فاقے لگے ہوئے تھے، کئی ٹائم کے فاقے تھے، ایسی حالت میں اتنے بڑے لشکر کا جو مسلح تھا مقابلہ کرنا، اور اکیلے حضور قائد، اور اندر سے منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد جو مدینے میں موجود تھی، اندر سے بغلی گھونسے۔ تو یہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا کہ ایسے حالات میں حضور کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور کیسے ان کی سازش کو ناکام کرتے ہیں، یہ چیز ہے سیکھنے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان سب کو آپ اسی نگاہ سے سنتے جائیے کہ دیکھیے، ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ فرشتے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے بس پھونکوں سے ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ پھر اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضور جو بھی کر رہے ہیں فرشتے کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ حضور کے معجزات سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صاحب کی پوری سیرت کو اور کوئی معجزات کی کہانی بنا دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے معجزوں سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی سیرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ فرشتوں کی فوج ہے نہ ہم معجزہ دکھا سکتے ہیں۔ حضور کے اقدس کو اسوہ بنانا، قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے کہ یہ اسوہ ہیں تمہارے لیے، ماڈل ہے، نمونہ ہے، اس میں دعویٰ پوشیدہ ہے کہ ان کی کہانی معجزات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک فرد کی پہم کشمکش کی کہانی ہے، جس نے کشمکش کی ہے، حالات کو ڈھپ پہ لایا ہے اور دکھایا ہے کہ ایسے تم بھی کر سکتے ہو۔ نمونہ اسوہ بننے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کریم نے اسوہ کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ تعالیٰ جب ہی کہہ سکتا ہے جب حضور اقدس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد رہی ہے، یقیناً رہتی ہے، لیکن یہ مدد ہر اس کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کریم یہ وعدہ آپ سے بھی ہے، ہر ایک مسلمان سے ہے کہ یہ مدد صرف خاص نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے اگر آپ چاہیں۔ بہرحال یہاں پر اب حضور اقدس کیا فرماتے ہیں؟ بنو قریظہ آپ کو یاد ہوگا کہ مدینے میں رہتے تھے، یہود کا ایک قبیلہ، 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، 3 قبیلے تھے۔ یہودیوں کے 2 تو قبیلے جلا وطن کیے جا چکے تھے، مختصر طور سے اشارے کر چکا ہوں میں کیوں۔ یہ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، مدینے میں رہتا تھا۔ قبیلہ اوس جو انصاریوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، بنو قریظہ تھا دوستی کا معاہدہ، اور اوس جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہد یعنی مسلمان ہو چکے تھے، اور ان سے معاہدہ تھا بنو قریظہ کا۔ یہ اندر مدینے میں موجود تھا۔ مدینے کی لوکیشن آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ 3 طرف سے پہاڑوں سے، لاوے کے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہے، ادھر آپ نے خندق کھود لی تھی، کئی کلومیٹر لمبی، یہ تقریباً 8 لاکھ مکعب میٹر مٹی صحابہ کرام نے حضور نے کھودی۔ معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ پہم کتنے دن میں کھودی گئی ہے؟ 20 روز میں، اور 3,000 صحابہ کرام نے، اس میں حضور خود شریک ہیں، دن رات کی محنت کے بعد یہ کھودی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ لشکر پہنچا وہاں 30,000 کا، اور یہاں مسلمان اس کو دیکھ کے دنگ ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے، چال سوچی انہوں نے۔ تو ایک روز میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ وہ کہیں سے جہاں سے خندق کم تھی وہاں سے گھوڑے کدا کے لوگ آئے تھے، عبدود اور نوفل وغیرہ، اور وہاں یہاں جناب علی مرتضیٰ نے عبدود کو ختم کر دیا تھا، اور پھر نوفل لوٹا تھا، اور اس کے بعد یہیں پہ شاید پچھلا ختم ہوا۔ قریش پریشان ہوئے اب کیا کیا جائے، یہ خندق بیچ میں آ گئی، جو لوگ کود کے گئے تھے ان کا یہ حشر ہوا، اب کیسے قابو میں کیا جائے؟ ظاہر ہے وہ بھی ایک جنگی حکمت عملی کے مالک ہیں، خالد بن ولید جیسے لوگ موجود تھے۔ بعد میں خالد بن ولید تو اسلام کی امانت بن گئے، اور انہوں نے اسلام کے لیے وہ کارنامے انجام دیے کہ مسٹر فلپ جو مشہور ہسٹورین ہیں لکھتے ہیں کہ ہم سکندر اعظم کی فتوحات سے یا نیپولین کی فتوحات سے خالد بن ولید کی فتوحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہیں بہتر، یعنی خالد بن ولید کی جنگی مہمات کہیں زیادہ بہتر ہے۔
جس نے خود اعتراف کیا ہے، ان کے تاریخ میں ثانی نہیں ہے ان مہمات کے جو خالد بن ولید نے انجام دی، لیکن ابھی تک تو وہ کفار میں ہیں۔ تو یہ سارے لوگ موجود تھے، بیٹھ کے طے کیا کہ کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے قابو میں کیا جائے۔ تو رائے یہ بنی کہ بنو قریظہ کو توڑا جائے۔ بنو قریظہ جو اندر ہیں مدینے میں، جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے، اگر وہ باغی ہو جائیں مسلمانوں سے اور اندر سے حملہ کر دیں مسلمانوں پر، تو منافقین جو چھپے ہوئے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور حضور اقدس اپنی پوری فوج کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے ان سے مقابلے کے لیے۔ خندق خالی ہو جائے گی، اس کے کنارے جو مٹی کے ڈھیر لگے ہیں ان کو ہم پاٹ دیں گے، اور ہم اندر سے داخل ہو جائیں گے، اور اس دو طرفہ حملے میں 3000 مسلمان پیس کے رہ جائیں گے۔ یہ جنگی حکمت عملی تیار ہوئی۔ ہویئی ابن اخطب جو سردار تھا اس کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے بنو قریظہ سے۔ بنو قریظہ کا سردار نہیں تھا، مگر دوستی تھی یہودی ہونے کے ناطے اور بڑا آدمی ہونے کے ناطے۔ کعب تھا، کعب ابن اسد، یہ بنو قریظہ کا سردار تھا۔ اس کے قلعے پر آیا وہ۔ آپ کو کئی بار کنفیوژن ہوتا ہوگا کہ ایک طرف تو خندق کھودی ہوئی ہے، پھر لوگ آ جا کیوں رہے ہیں، بات چیت کیسے ہو رہی ہے، یا گھوڑے کیسے کود کے آ گئے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ خندق ضرور کھود گئی ہے، لیکن ایک لشکر کے لیے کھودی ہے۔ ایک آدھ آدمی کے لیے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہ، کوئی گڑھا لگا سکتا ہے نہ کوئی پہاڑی روک سکتی ہے۔ کسی طرح سے بھی دروں سے یا پیڑوں کے درمیان یا گلیوں کے درمیان ہو کے کوئی بھی آدمی شہر میں اندر گھس سکتا ہے۔ تو یہ اندر چلے آیا، اور آنے کے بعد اس نے بنو قریظہ کے قلعے پہ پہنچ کر وہاں دستک دی۔ اس کو دیکھ کر کے کعب بن اسد نے دروازہ بند کر لیا، سمجھ گیا کہ یہ بھڑکانے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں سے لڑانے کے لیے ہمیں آ رہا ہے۔ دروازہ بند کر لیا۔ مسلمانوں سے معاہدہ تھا، لکھت معاہدہ تھا، اس لیے وہ عرب کی روایت تھی کہ معاہدے توڑے نہیں جاتے تھے۔ دروازہ بند کر لیا تو اس نے وہاں سے تانے دینا شروع کیے، اور اس نے کہا کہ ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں، تم یہ شاید تم نے دروازے اس لیے بند کر لیے کہ کہیں میں تمہارے پیالے میں شریک نہ ہو جاؤں۔ آخر میں یہود کا ایک معزز شخص ہوں، تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ایک مہمان کی حیثیت سے میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں۔ اس طرح کی دعائیاں دیں تو اس کو دروازہ کھول دیا، اس کو اندر بلا لیا۔ اندر گھس کے اس نے کہا، ہویئی ابن اخطب نے، یہ بعد میں سسر بن گیا حضور علیہ وسلم کا، یعنی اس معنی کر کے اس کی بیٹی جناب صفیہ ام المؤمنین بن گئی، لیکن دشمن تھا اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اس نے آ کر کعب بن اسد کو بھڑکایا۔ اس نے کہا میں ایک پورا لشکر سمیٹ کے لایا ہوں، پورا عرب کا ایک سمندر سمیٹ کے لایا ہوں، یہ ایک گولڈن چانس ہے، زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے، مقابلہ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ، اگر تم ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو اسلام کا یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور یہودی قبائل جو بنو قریظہ بنو نذیر یہ آپس میں تیری بھی پھر رہے ہیں، سب ایک ہو جائیں گے، ہم اپنی قوت بار کھوئی ہوئی قوت کو پھر حاصل کر لیں گے، یہودی ہم ایک جٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد مدینے پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا، اور یہ تو ایک افسانہ پارینہ بن جائیں گے، بھولی ہوئی کہانی ہو جائیں گے یہ مسلمان۔ یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ ایسے کاغذ کے ٹکڑوں سے کیا ہوتا ہے، معاہدہ لکھا ہوا ہے، یہ معاہدہ چاٹتے رہ جاؤ گے تم، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واقعہ ہونا ہے، ایک بڑا لشکر ہے، اس کو جھیل نہیں پائیں گے مسلمان، تم ساتھ نہیں دو گے تو تم غداری کے مجرم مانے جاؤ گے، تمہیں جھونک سنبھالنی پڑے گی، اس لیے بہتر ہے حالات کو سمجھ لو اور تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو لشکر آئے ہیں، اور ان تھوڑی سی طاقت کی پرواہ مت کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہودی قبائل متحد ہو جائیں گے، اور یہ فتنہ جو 3 سال کا فتنہ ہے، 3-4 سال کا، یہ ختم ہو جائے گا، بیوقوف مت بنو۔ یہ کعب سے کہا اس نے، مؤثر الفاظ میں جیسے جیسے کہا۔ کعب بن اسد نے کہا کہ تم ایسے بادل لائے ہو مدینے کے دروازے پر جو گرجتے بہت ہیں مگر ان میں پانی نہیں، ہم ان کے اس پر وفا پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کعب نے کہا کہ نہیں، جس نے کہا یہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ وفائی نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اگر ایسا ہوا تو ہم سارے قبائل خیبر سے لے کے یہاں پہ آ جائیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا جینا، تمہارے ساتھ ہمارا مرنا ہوگا، ہم تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں زخم نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس طرح کی باتیں کر کے، نرم گرم باتیں کر کے اس نے توڑ لیا بنو قریظہ کو، اور بنو قریظہ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم ادھر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ادھر سے تم لوگ بندوبست کرو، اور اس طرح سے اس فتنے کو ہم ختم کر دیتے ہیں، معاہدے بعد میں کون پوچھے گا جب معاہدے والے ہی نہ رہیں گے۔ یہ بات کمپلیٹ تیار ہو گئی۔
حضور اقدس کو تو اطلاع ملتی تھی، حضور اقدس کے جاسوس ہر جگہ رہتے تھے. چنانچہ حضور کو اطلاع مل گئی کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہیں، غداری پر آمادہ ہیں بنو قریظہ. تو آپ نے قبیلہ اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار جناب سعد بن عبادہ، ان دونوں کو آپ نے کعب سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ پہلے بات چیت ہو جائے، بات فائنل ہو جائے. یہ دونوں حضرات جو مسلمان سردار قبیلوں کے سردار ہیں، اوس اور خزرج دونوں انصاریوں کے دو قبیلے ہیں، ایک کے ہیں سعد بن معاذ، ایک کے ہیں سعد بن عبادہ رئیس سردار. یہ دونوں گئے اور جا کر کے کعب سے جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس سے ملاقات کی اور کہا کہ جس طرح کی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ تم نے ابن اخطب نے تمہیں ورغلا دیا ہے اور تم مکے والوں کا ساتھ اور غطفان والوں کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے ہو، کیا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے؟ تمہیں ایک معاہدہ کیا ہے، الفاظ کا پاس ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ تم کو رہنا ہے. وہ لوگ تو چلے جائیں گے، میلوں سینکڑوں میل سے آئے ہیں، واپس ہو جائیں گے، تم یہاں اکیلے رہو گے. تمہیں نبھاؤ کرنا، بہرحال جینا مرنا ان کے ساتھ ہے. تم اپنے معاہدوں اور قول و قرار کا پاس کرو. کعب بن اسد کے دماغ میں تو یہ گھس گئی تھی نا کہ اب تو بس مدینے میں ہمارا کنٹرول ہوگا، ہمارا راج ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیسا معاہدہ، کون سا رسول، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اب اس بہت پریشان ہے کئی سال سے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ ہماری سیادت اور ہماری سرزمین ہم سے چھین رہی ہے اور ہماری قوم کو در بدر خان میں برباد کیا جا رہا ہے. ہم جو ہے اس موقع کو جانے نہیں دیں گے. یہود کی فطرت میں ہمیشہ سے غداری رہی ہے. حضور نے جو ایکشن لیا اس کے بعد بنو قریظہ کے خلاف، اس کا زخم آج تک یہود کے دل سے گیا نہیں. یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں جو دشمنی ہے اصل میں اس کی اصل بنیاد یہی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے میں بتاؤں گا. وہاں سے حضور نے فرما دیا تھا کہ جب لوٹ کے آؤ اور کی گفتگو کے نتائج مسلمانوں کے سامنے بیان مت کرنا. یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں. حضور نے فرما دیا تھا کہ تم آؤ تو میرے سامنے کہہ مت دینا کہ بنو قریظہ نے غداری کی، بلکہ صرف اشارہ دینا، کوئی کوڈ ورڈ. چنانچہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ لوٹ کر آئے مسلمانوں کے مجمع میں، تو انہوں نے کہا ازل قارا، بس اتنا کہا. یہ کوڈ ورڈز تھے. قبائل ازل قارا نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی. کچھ معلمین بلائے تھے، پھر ان کو شہید کر دیا تھا. یہ لفظ بات کا اشارہ تھا کہ بنو قریظہ بھی اسی راہ پہ جا رہے ہیں جس راہ پہ ازل قارا گئے تھے، یعنی غداری پہ آمادہ ہے. تو حضور علیہ وسلم بالکل پریشان نہیں ہوئے اس بات کے اوپر، بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے. نہ صحابہ کرام کو کوئی ایسی اطلاع دی جس سے ان کے درمیان میں انتشار پھیلے. خاموش رہے آپ. نعیم بن مسعود کو آپ نے بلایا. نعیم ایک مسلمان، قبیلہ غطفان کے مسلمان، قبیلہ غطفان میں رہتے تھے، معزز انسان قبیلہ غطفان کے، جو حملہ کرنے کے لیے قبیلہ آیا تھا قریش کے ساتھ. مسلمان تھے، حضور جانتے تھے، لیکن مسلمان نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان. کوئی جانتا بھی نہیں تھا، چھپے ہوئے مسلمان. ان کے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں. اس طرح کے مواقع کے لیے ایسے اشخاص ضروری ہوتے ہیں. نعیم کو آپ نے بلایا اور نعیم کو بتایا کہ صورتحال یہ ہے. اگر ادھر سے بنو قریظہ آمادہ بغاوت ہو جاتے ہیں، یہود کے یہ قبائل، اور ادھر سے قریش کا یہ لشکر، تو مسلمان اس دو طرفہ مار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس صورتحال کو کنٹرول کرو. اور جو تمہاری یہ شناخت ہے کہ تمہیں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تم ہمارے آدمی ہو، یہ چھپی رہے، تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے. نعیم گئے بنو قریظہ کے پاس. بہت آؤ بھگت تھی ان کی بنو قریظہ میں. بہت آؤ بھگت سے لیے کعب نے ان کو، کعب بن اسد نے. آؤ، ان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کے لیے بہت ہی عزت کے ساتھ ان کو لیا گیا. نعیم نے کہا کہ کوئی جانتا نہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب جانتا نہیں ہے تو یہ نماز اور وغیرہ بھی کھل کے نہیں پڑھتے ہوں گے، ورنہ وہ چیز تو اشتہار میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ آپ سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے اور تم محمد کے ساتھ غداری پر آمادہ ہو گئے ہو. کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے یہ طے کیا ہے، اسی میں ہم نے مصلحت سمجھی ہے. نعیم نے کہا میرے خیال سے ٹھیک نہیں کیا تم نے. قریش و غطفان کو جانتے ہو اچھی طرح سے، اگر گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تم کو یہ، اور اس کے بعد خدا نخواستہ یہ بات اگر مکمل نہیں ہوئی
اور اسلام کا مسلمانوں کو خاتمہ نہیں ہوا تو تمہارے لیے بڑی پریشانیاں پیش آئیں گی یہاں مدینے میں. اس لیے پہلے میں نہیں کہتا معاہدہ ٹھیک ہے اور یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے محمد سے بالکل, لیکن کوئی ایسا بندوبست کر لینا چاہیے کہ تمہارے ساتھ غداری نہ ہو سکے. اگر کیا ہی ہے تم نے ایسا. کعب نے کہا کہ ایسا کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ نعیم نے کہا یہ بندوبست یہ ہو سکتا ہے کہ تم غطفان یا قریش کے کچھ آدمیوں کو اپنے یہاں بلاؤ, معزز لوگوں کو یہاں رکھو انہیں, اور ان سے صاف صاف کہہ دو کہ لڑائی جب تک کسی کمپلیٹ انجام کو نہیں پہنچ جاتی اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اور یہ معاہدہ ہمارا اور تمہارا ختم نہیں ہوگا. تب تک یہ لوگ واپس بھی نہیں ہوں گے, یہیں ہمارے پاس رہیں گے مہمان ہمارے, تاکہ ہمیں یقین رہے کہ تم لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے اور یہ چیز مکمل ہوگی, آخر تک انجام تک پہنچے گی. کیونکہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بعد میں اس کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے یہاں مدینے میں. یہ بات تمہیں کرنا ہوگی, ورنہ تو اگر تم نے ایسی ادھوری بات ہوئی تو سینکڑوں میل سے آئے ہوئے لوگ وہیں سے وہیں واپس ہو جائیں گے خندق کے اس پار, اور بعد میں تم کیا کرو گے؟ اگر کسی وقت بھی انہوں نے سوچا پیر ان کے اکھڑے تو تم کیسے سنبھالو گے اکیلے اس جھونک کو؟ کعب نے کہا کہ مشورہ یہ معقول ہے تمہارا اور یہ پوائنٹ تم نے سجھایا اچھا ہے. اس کے بعد نعیم گئے, ایک شبہ تو ڈال گئے دل میں کعب کے. اس کے بعد نعیم گئے قبائل قریش کے بعد اور کہا سنا تمہارا معاہدہ ہو گیا بنو قریظہ کے ساتھ, اور مسلمان اور بنو قریظہ اور قریش مل کر کے دھاوا بولنے والے ہیں. ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے, بہت اچھا اس نے کیا ہے, معاہدہ تم نے بہت عمدہ کیا ہے, لیکن کوئی ایسی چال نہیں ہونی چاہیے جس میں تمہیں دھوکہ ہو. اس کو تم سوچو اچھی طرح سے, بیچ میں اگر تمہیں دھوکہ دے دیا ان لوگوں نے تو کیا کرو گے؟ مان لو تمہارے کچھ لوگ ہیں ان کے ہاں گئے ہوئے اور انہوں نے بعد میں تم چھوڑ کے چلے گئے جنگ بیچ میں, یا انہوں نے لڑائی ختم نہیں ہوئی, کسی انجام تک نہیں پہنچی, اور انہوں نے محمد سے اپنا پھر معاملہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہا اور دوبارہ رینیو کرنا چاہا, تو وہ یہی کریں گے کہ تمہارے آدمیوں کو محمد کے حوالے کر کے اور کہہ دیں گے کہ لو یہ ہم نے حوالے کر دیے, ہماری سچائی کا ثبوت ہی ہے, تو اپنا کوئی آدمی پھنسوا مت دینا وہاں پر اس طرح سے, اور ورنہ تو اس میں صورتحال بگڑ جائے گی. وہ اسے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی نیت کا خلوص دکھانے کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے آدمیوں کو ان کے حوالے کر دیں, تو کوئی رسک نہیں لینا ہے. اب سے نے کہا ہاں یہ بات معقول ہے, کوئی ہمیں رسک نہیں لینا ہے. اور کہا کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں فوراً سے مطالبہ کرنا ہے کہ فوراً پھر کو پھر لگتا ہے, ابھی فوراً شروع کرو, ادھر سے بھی حملہ ادھر سے بھی حملہ فوراً شروع ہونا چاہیے. دیر کس بات کی ہے؟ سردی ہے, 30,000 لشکر کو کھلانا پلانا, روز کا خرچہ سوچو کتنا ہے, اونٹوں کو کھلانا, جانوروں کو گھوڑوں کا کھلانا پلانا, روز کا راشن کہاں سے آئے گا اس جنگل میں؟ لڑائی کتنی چلے گی؟ 1 مہینہ تو ہو گیا یہاں پڑے پڑے, سارا راشن ختم ہے. کتنے گھوڑے ہیں, عورتیں ہیں, کنیزیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, لشکر ہے, شرابوں کا خرچہ, گوشت کا خرچہ, کھانے پینے کا خرچہ, اس جنگل میں کہاں سے رسد آ رہی ہے؟ جلدی ختم کرو اس کو. ان سے کہو آج ہی کل ہی یہ لڑائی طے ہوگی اور کل ہی شروع ہوگی اور یہ مسئلہ جلدی ختم ہوگا. غطفان نے کہا یہ بات معقول ہے, ہاں بہت لمبا کھینچ رہا ہے, اگر ایسا کوئی معاہدہ ہے تو اس کی فوراً سچائی کی شناخت ہو جانی چاہیے, ابھی شروع ہونی چاہیے. بنو قریظہ کے پاس فوراً پیغام بھیجو. چنانچہ بنو قریظہ کے پاس فوراً پیغام بھیج دیا گیا کہ کل لڑائی شروع ہونا ہے اور ختم ہونا ہے اس بات کو, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس راشن بھی ختم ہو گیا ہے سارا, اور شروع ہونا ہے. کعب نے کہا ٹائمنگ ایسی تھی, سبت کا دن تھا, یہ سبت یعنی سنیچر کا دن تھا. سنیچر کے دن یہودی کوئی بھی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کرتے, یہ عبادت کا دن, جیسے ہمارا جمعے کا دن ہوتا ہے ان کا عبادت کا دن ہوتا ہے. اب یہ سارے پوائنٹ نعیم کے نظر میں تھے. یہ گئے تو اس نے کہا کہ سبت کے دن تو ہم کوئی لڑائی لڑتے نہیں ہیں, کل تو سبت ہے, سنیچر کا دن ہے, یہ ہماری عبادت کا دن ہے, کل تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی, بعد میں دیکھیں گے. مگر کچھ ہمیں بھی تو گارنٹی ملنی چاہیے کہ ہمیں آپ بیچ میں چھوڑ کے تم چلے گئے تو ہم اکیلے بھگتیں گے کیا مسلمانوں سے؟ ہمیں کوئی شیورٹی دو, کوئی گارنٹی ہمیں بھی تو دو کہ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے خالی کاغذ کے پڑھنے کے اوپر معاہدہ دستخط کر کے. ایسے کچھ نہیں, کوئی ہمیں شیورٹی ملنی چاہیے. جا کر کہہ دیا ابو سفیان سے کہ وہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹیڑھی ٹیڑھی, کوئی گارنٹی ملنی چاہیے, اور سجدے کو ہم نہیں لڑتے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, تو کچھ ہیر پھیر لگ رہا ہے مجھے تو.
ابو سفیان نے کہا کہ اس میں کچھ ہیر پھیر لگ رہا ہے، اگر بیچ میں کہیں گے دھوکہ دے دیا تو لڑائی کا پانسا پلٹ بھی سکتا ہے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ بات شیورٹی پکی ہونی چاہیے، اس پکی ہونی چاہیے. دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں ہے ہمارے درمیان میں جو ہماری باتیں پہنچا رہا ہو. ابو سفیان نے کہا ادھر کی ادھر لگا رہا ہو، کوئی جاسوس تو نہیں ہے. دیکھو ہر آدمی اپنے برابر والے کو دیکھے کون ہے جاسوس. حضور اقدس کے جاسوس جناب حذیفہ بن یمان موجود تھے اس محفل میں. انہوں نے فوراً برابر والے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تو کون ہے بتا، تو کون ہے، فوراً بتا. اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ان کا ان کے بارے میں پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا. اب یہ حضور اقدس کی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ فوری طور سے جو ہے یہ ساری اسٹریٹجی. اگر آپ ان ساری باتوں کو یوں کہہ کے گزر جائیں کہ سارے فرشتے کر رہے ہیں تو پھر اس میں سیرت والی کوئی بات نہیں رہ جاتی، اس والی کوئی بات نہیں رہ جاتی. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اگر بنو قریظہ ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں، ٹائم کھینچ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس 30,000 کے لشکر کو راشن مکمل غطفان والوں کو کہاں سے آئے؟ 1 مہینے سے ہو گئے ہمیں کھاتے ہوئے، جتنے اونٹ لائے تھے سب کاٹ کے کھا گئے ہم. لمبی کھنچ گئی تو ہمارے پاس واپسی کا بھی نہیں رہے گا راشن. مکے تک لوٹنے کے لیے ہمیں کتنا راشن چاہیے، کھان پین چاہیے، کتنی شرابیں چاہیے، یہ سب بھی ہمارے پاس رہے گا نہیں. ادھر سے رستے سارے راستے بند ہیں، خندق کھود دی گئی ہے، مدینے سے کچھ آ نہیں سکتا، اور جنگل میں کہیں سے کچھ آ نہیں سکتا. ہمارا جمع چھتہ سب خرچ ہو چکا ہے. اگر لڑائی لمبی کھینچتی ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں اس کو جاری رکھ سکتے. لے آیا تو ابن اختہ اکٹھا کر کے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ بچ جائیں گے، چند دن کی بات ہے، لیکن یہاں 1 مہینہ ہو گیا، خندق کا منہ تک جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہم. اور بنو قریظہ بھی تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں بیچ میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. وہ کوئی بھروسہ ان کو ہم پہ نہیں ہے، ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے. ایسے مراحل میں کیا کیا میرے سمجھ میں نہیں آتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کب آیا کرتی ہے. یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں حضور اقدس کی حکمت عملی، اس کے بعد اللہ نے اپنی مدد کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو ہے ایک زبردست آندھی، سرد دن تھے، ٹھنڈک کے دن تھے، ایک آندھی اس دن زبردست آئی. آندھی ایسی آئی کہ جتنے کھانے وانے پک رہے تھے، دیگیں دیگچیاں سب الٹ گئیں چولہوں کے اوپر، اور اونٹ جو تھے ان کی آنکھوں میں ریت بھر گئی، بل بلانے لگے. سارے لشکر خیمے اکھڑ گئے، اڑ گئے، خیمے جو تھے تنابے اکھڑ گئے. ابو سفیان نے کہا کہ یہاں کھلے میدان میں آندھیوں میں کھانے کے لیے لشکر کے لیے راشن نہیں ہے، اور یہاں پہ آندھیوں کے تھپیڑے برداشت کرنے کے لیے چل کے آئے کہ وہاں سینکڑوں میل سے ہم. یہ ہمیں صرف ایک لفظوں کے جال میں پھنسایا ہوئے ابن اختب نے، ہمیں سبز باغ دکھائے، یہاں کچھ ملنے جلنے والا نہیں ہے، اور یہ صرف بنو قریظہ اور یہودیوں کی سازش ہے، یا اپنا خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مدینے کے اوپر، ہم کو بیوقوف بنا کے لائیں. میں تو جا رہا ہوں، آپ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں. ابو سفیان نے کہا اپنا فیصلہ خود کریں. غطفان کیا فیصلہ کرتے ہیں، بنو قریظہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں مجھے پتہ نہیں، میں وڈرا کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. یہ کہ ابو سفیان نے اپنے گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھا اور واپس اپنے جانے لگا. سردار تھا قریش کا، اس کے ساتھ پورے قریش گویا کہ جانے لگے. اب غطفان کے قبائل رہ گئے، بنو قریظہ کے قبائل لگے. غطفان نے کہا جب قریش جا رہے ہیں تو ہم اکیلے لڑکے کیا کریں گے، ہم بھی جا رہے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ 23 ذوالقعدہ تھی. قرآن کریم میں جو وحی نازل ہوئی وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ، قرآن کریم نے کہا کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا. ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی، ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اللہ خود ہی کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ طاقتور ہے اور وہ حالات کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کان اللہ قویًا عزیزا. صبح کو دیکھا تو میدان صاف ہے، خندق کی طرف ہے ہی نہیں، سب آگے جا رہے ہیں واپس. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ نے کفار کو اس طرح سے لوٹا دیا کہ وہ غصے میں دانت پیستے ہی چلے گئے، کچھ نہ بگاڑ سکے مسلمانوں کو. پورا میدان صاف تھا. ایک نفسیاتی اثر زبردست پڑا منافقین کے اوپر. حضور نے فرمایا اس کے بعد ہم کریں گے حملہ، ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. نغزوہم ولا یغزوننا، آپ نے ارشاد فرمایا
اب ہم حملہ کریں گے ان لوگوں پر، یہ ہم پہ حملہ نہ کر پائیں گے۔ یہ کوئی پیشگوئی نہیں تھی کہ فور کاسٹ آپ کہہ دیں کہ حضور نے جو ہے کوئی پیشگوئی کر دی، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ بتا دیں آپ، بلکہ آپ نے حالات کا صحیح تجزیہ کیا کہ جس طرح سے قریش کے سارے قبائل اکٹھا ہو کر بنو اسد کے، غطفان کے، بنو لحیان کے اور یہ قریش کے آئے ہیں، اور جس طرح یہودیوں کا اتحاد بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ کا ہوا ہے، کتنی مشکلوں کے 1 سال کی کوشش کے بعد، اور اس کے بعد یہ منہ کی کھا کے گئے ہیں، تو اب دوبارہ ایسی ہمت نہ کریں گے۔ بہت مشکل سے یہ 3 دن کا جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا، اب انہیں ہمت نہیں ہوگی، اس لیے اب نہیں آئیں گے کبھی۔ یہ آپ نے ایک تجزیہ، صحیح تجزیہ کیا تو صحیح ثابت ہوا بعد میں کہ آج کے بعد اب ان کی ہمت نہیں ہوگی آنے کی، ہم جائیں گے، اب نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم جائیں گے، یہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ فوراً سارے مسلمان ابھی عصر کی نماز نہ پڑھیں، سب بنو قریظہ کی طرف جائیں، فوراً غداروں کی طرف۔ بنو قریظہ غداری پہ باندھا تھے، اس دوران کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ حضور اقدس نے ساری عورتوں کو بنو قریظہ کے قریب ایک قلعہ تھا اس میں بند کر دیا تھا، وہاں پر جناب حسان بن ثابت جو شاعر تھے، شاعر رسول، ان کو وہاں بٹھا دیا تھا عورتوں کی نگہداشت کے اوپر۔ یہودی اس قلعے پر حملہ کرنے کی فکر میں تھے، مسلمان کی توجہ بانٹنے کے لیے۔ چنانچہ ایک یہودی راستے کی تلاش میں آیا، جناب صفیہ بنت عبد المطلب نے دیکھا کہ یہودی جو ہے راستے کی تلاش میں حملہ کرنے کی، جناب حسان سے کہا کہ جائیے اس کو مار دیجئے، اس کو بھگا دیجئے۔ شاعر آدمی تھے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی عبد المطلب کی بیٹی تم جانتی ہو یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ تو صفیہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے خیمے کی تناب اکھاڑی، اس کے سر کے اوپر جا کے ماری، مر گیا وہ۔ پھر کہا کہ جائیے اس کے کپڑے تو اتار لائیے کم سے کم، میں تو عورت ذات ہوں، مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ کہنے لگے نہیں بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے یہ کام بھی، وہ کام بھی۔ پھر اس کی لاش اٹھا کے پھینک دی۔ یہودیوں پہ یہ روب ہوا کہ بھائی یہاں تو کوئی لشکر وشکر لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتیں جو ہیں، یعنی آج کل کی جو عورتیں ہیں، وہ ذرا اپنا تجزیہ کریں ان عورتوں سے جو اسلام کی عورتیں تھیں۔ جناب سعد بن معاذ جا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں قلعے میں، اس قلعے میں، اور جناب سعد بن معاذ کی والدہ ام سعد بھی موجود تھیں۔ سعد بن معاذ رجز گاتے ہوئے جا رہے تھے یہودیوں کے خلاف کہ آج ایک اور جوان کو شامل ہونے دو، آج ایک اور جوان کو شامل ہونے دو اس جنگ میں، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور زیرہ ان کی اتنی چھوٹی تھی کہ باہیں ان کی کھلی ہوئی تھیں۔ جناب عائشہ صدیقہ اس وقت تک پردہ نہیں کرتی تھی مسلم عورتیں۔ جناب عائشہ صدیقہ نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ کاش سعد آج زیادہ بڑی زرہ پہنے ہوتے۔ ان کی ماں سے کہا ان حالات میں کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ایک شخص نے ایک تیر پھینک کے مارا ان کے، اور ان کے یہاں رگ پہ لگ گیا، کونی کی لگ گیا، کھل کہتے ہیں اس کو، اور اس میں وہ زخمی ہو گئے۔ جناب رفیدہ اسلمی ایک صحابیہ تھیں جن کا ایک میڈیکل کیمپ لگتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے سامنے۔ دیکھیے خواتین کا جو کردار اسلامی معاشرے میں تھا وہ سب انڈرسٹوڈ سامنے آ رہا ہے۔ ایک خاتون اٹھا کے یہودی کو پھینک دیتی ہے صافیہ، اور دوسری خاتون جناب رفیدہ دیکھیے حضور اقدس کی مسجد کے آگے ہی ان کا میڈیکل کیمپ بالکل سامنے دروازے پہ خیم لگا تھا رفیدہ اسلمی کا، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اور سارا علاج مدینہ کا دیتی تھی دور رسالت میں۔ یہ آج کل کی ہائی اللہ قسم کی خواتین نہیں تھیں، ان کی گودوں میں اسلام نے پرورش پائی تھی، وہ الگ قسم کی خواتین تھیں۔ ہم نے جو معاشرہ دور غلامی میں پایا ہے، ہم کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کسی طرح کا، جو تعلیمات ہم نے پائی ہیں اور جس طرح سے ہم نے ان کی تربیت کی ہے۔ بہرحال تو کوئی دوسرا موضوع ہے، پھر کبھی آئے گا۔ اس کے بعد حضور بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے گھیر لیا ان کے قلعوں کو۔ گھیرنے کے بعد کہ آپ نے عصر کی نماز سے وہیں جا کے پڑھیں گے فوراً، یہاں سے ایک دم غداری کی سزا، معاہدہ توڑا انہوں نے، عین نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ جب مسلمان موت و زید کے کشمکش میں تھے، بغل میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اس کی پینالٹی تو ملنی چاہیے تھی۔ آج جتنے بھی یہود مورخین ہیں یا مفکرین ہیں جدید دور کے، وہ حضور پر سب سے بڑا الزام یہی بتاتے ہیں کہ حضور نے بنو قریظہ کے ساتھ زیادتی کی۔ سب سے بڑا جو حضور پہ الزام ہے آج مستشرقین کا، وہ یہی ہے۔ حضور کو جو خونخوار بنا کے پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسی مثال کو پیش کرتے ہیں۔ بنو قریظہ کے ساتھ جو حضور نے کیا وہ جو ہے خونخواری ہے،
وہ خونریزی ہے، یہ الزام ہے حضور اقدس کے اوپر. لیکن جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. حضور نے گھیر لیا ان قلعوں کو جا کر. 2-4 دن تو اینٹھے رہے وہ لوگ بنو قریظہ، لیکن جب 2-4 دن تک قلعے میں بند باہر سے سبزی نہیں آ رہی، دودھ نہیں آ رہا، کوئی چیز نہیں آ رہی، تمام ضروریات کی چیزیں نہیں آ رہی، جب رسد کٹ جاتی ہے، سپلائی لائن کٹ جاتی ہے، تو زیادہ دن نہیں چلتی بات. 4-5 دن میں ڈھیلے ہو گئے. اور حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ صحابی رسول جو ابو لبابہ ہے ان کو بھیج دیں ہمارے پاس، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں. حضور نے بھیج دیا ابو لبابہ کو. وہاں جا کر ابو لبابہ شدت جذبات میں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہاں جا گئے، رونے لگے. سارے یہودیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، بچے لپٹ گئے انہیں آ کر، عورتیں رونے لگی ان کے آگے، ابو لبابہ کے آگے، کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلوائیے. تو انہوں نے ایک اشارہ یوں کر کے گردن کی طرف کر دیا، یعنی یہ کہ اب تو بس خیر نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے. بعد میں انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ میں نے حضور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات یا کوئی بھی انڈیکیشن کیوں دیا. اس قدر صدمہ ہوا کہ فوراً واپس تشریف لائے، یہ قسم کھائی کہ اب میں کبھی یہود سے نہ ملوں گا اور نہ کبھی اس مقام پہ جاؤں گا جہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ میں اب اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا، حضور چاہیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو یہیں مر جاؤں گا. مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حضور نے ایک مشن پر بھیجا تھا، میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. اپنے آپ کو باندھے رہے. ان کی بیوی آتی تھی، انہیں کھانا دیتی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی سماعت پہ اثر پڑا اور زندگی بھر سننے کے قابل بھی نہیں رہے. پھر حضور اقدس نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا کئی دن کے بعد، 6-7 دن کے بعد، اور ان کی خطا معاف فرمائی. بہرحال یہ ہوا کہ وہ ابو لبابہ کے ذریعے انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم بنایا. سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور اوس سے بنی قریظہ کے معاہدات تھے. تو انہیں امید تھی کہ بنو قریظہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا، قبیلہ اوس والے سفارش کریں گے اور سعد بن معاذ چونکہ سردار ہیں اس لیے ہمارے حق میں نرمی برتیں گے، ہمارے حق میں صحیح فیصلہ ہوگا، سخت فیصلہ نہیں ہوگا. سعد بن معاذ کے بارے میں کہلایا کہ ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم ہے جو بھی ہمارے بارے میں یہ کریں. سعد بن معاذ تشریف لائے جو زخمی تھے، ان کے یہاں پہ میں نے بتا چکا ہوں کہ یہاں تیر لگ گیا تھا، اسی حالت میں گئے وہ اور اسی حالت میں آئے واپس. رفیدہ ان کا علاج کر رہی تھیں، علاج میں زخم ٹھیک بھی ہو رہا تھا ان کا، لیکن انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اس وقت تک اس زخم میں ختم نہ ہوں جب تک بنو قریظہ کی غداری کا انجام نہ دیکھ لوں جو مسلمانوں کے ساتھ کی ایک نازک وقت میں. لوٹ کر کے آئے اور سب کی طرف کر کے جتنے بھی قبیلہ اوس والے ان سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ تسلیم ہوگا، کوئی انکار تو نہیں کرے گا. لوگوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کریں گے. پھر انہوں نے مسلمانوں کی طرف سب کی طرف، حضور بھی بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جو فیصلہ میں کروں گا سب تسلیم کریں گے، کوئی انکار تو نہیں کرے گا. حضور بھی موجود تھے، حضور کی طرف تو اشارہ نہیں کیا لیکن حضور اس مجمع میں موجود تھے اور سب کے ساتھ حضور نے بھی کہا کہ ہاں ہم تسلیم کریں گے تمہارا فیصلہ. تو انہوں نے کہا تو پھر میں توریت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، توریت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جو ان کی کتاب ہے مقدس توریت ہے اسی کے مطابق، جس میں غداری کی سزا یہ ہے کہ جتنے بھی لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. جو لڑنے والے ہیں، جو لڑائی میں شریک تھے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو کنیز اور غلام بنا لیا جائے. یہ وہ فیصلہ ہے جس پر آج تک معاف نہیں کیا ہے حضور علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام دشمن طاقتوں نے. حالانکہ یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا اور ان کو جج بنایا تھا خود بنو قریظہ نے، اور اس کے اوپر مہر تصدیق بھی ثبت کر دی تھی، اور وہ فیصلہ ان کی مذہبی کتاب کے مطابق تھا. لیکن یہ ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں تو بھی خود انہیں کا مورخ ڈاکٹر اسرائیل لکھتا ہے اس بات کو کہ جن حالات میں حضور اقدس نے یہ فیصلہ کیا، ان حالات میں اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو کیا انجام ہوتا. اس نے لکھا ہے مدینے کی آبادی، پورے حجاز کی آبادی، پوری حجاز کی جو رقبہ ہے وہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے رقبے کا 1/3 ہے، اور اس میں اس وقت 50 یا 60 لاکھ کی آبادی تھی، اور اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3000 سے زیادہ آدمی نہیں تھے. اگر اس وقت آپ کوئی سخت ایکشن نہیں لیتے غداروں کے خلاف تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے اندر اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت ہے. اور آپ منافقین کا جو اندر منافق تھے حضور کے بغل میں چھرا گھونپنے والے، ان کو بھی خاموش نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا اندر جو بغاوت تھی اس کو بھی سبق سکھانے کے لیے
اور یہودیوں کو جو اتحاد تھا اس کو بھی سبق سکھانے کے لیے، اور 50-60 لاکھ انسانوں کی آبادی جو 19 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سخت ایکشن لینا حضور کے لیے لازمی تھا۔ لہذا اگر آپ نے یہ الیکشن لیا ان حالات میں جبکہ انہوں نے تو کوئی مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی، اور خود ان کی مذہبی کتاب کے مطابق تھا، تو اس پہ حضور کو ملزم نہیں گردانا جا سکتا۔ یہ جنگی اسٹریٹجی کا تقاضا تھا، اور وہ فیصلہ خود ان کے فیصلے کے مطابق ہوا، ان کے جج کے مطابق ہوا اور صحیح ہوا، اور حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ 300-350 کے قریب یہودی وہاں قتل کیے گئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو یہودی آج تک معاف نہیں کرتے۔ لوہے کا ایک نال بنا کے ڈال دیتے تھے گردن میں، پہچان ہوتی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے سواری کا نہیں ہے بلکہ قربانی کا ہے۔ وہ اونٹ لے کر کے آپ چلے مکے کی طرف 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، تلواریں تھیں لیکن نیام میں تھیں، صرف ایک تلوار تھی، کوئی اسلحہ نہیں تھا صاحب، یہ بتانے کے لیے کہ ہم صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی بھڑائی نہیں، صرف خانہ کعبہ اس زمین کو چومنا مقصد ہے جہاں ہر آدمی کو جانے کی اجازت ہے، جہاں ظالم ڈاکو اور فاسق فاجر جا رہے ہیں، جہاں اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والے جا رہے ہیں، کیا ہم نہیں جا سکتے وہاں؟ عرب میں آنے کی کسی کو ممانعت نہیں ہے، وہاں پر سارے چور ڈکیت قبیلے سب جا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں؟ آپ نے جب اس فیصلے کا اعلان فرمایا تو منافقین اب کھل کے تو نہیں آ سکتے تھے، اندر اندر مسلمانوں میں شوشے چھوڑنے لگے کہ وہاں جانا خواہ مخواہ جو ہے ابیل مجھے مار، خطرے کو مول لینا ہے، مشرکین مکہ جو ہے اپنی ذلت بھولے نہیں ہوں گے، آنکھوں پہ خون اتر آئے گا، وہ جانے دیں گے کیا، گھسنے دیں گے کیا، یا واپس آنے دیں گے کیا؟ وہاں سے کبھی بھی مکے والے واپس نہیں آنے دیں گے، اس لیے یہ جانے کی بیوقوفی نہ کی جائے۔ لیکن مسلمان جو صادق الایمان تھے وہ چلے، اور لے آنے کے بعد حضور اقدس سے ایک دشوار ہوا راستے سے پیدل چلتے ہوئے وہاں تک تشریف لے گئے، دن رات کا سفر رہا۔ مکے کے قریب مقام اسفان میں جب آپ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ مکے والوں نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کر دیا ہے، اور آپ کو کسی قیمت پر بھی مکے میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اطلاعات ان کو پہنچ گئی تھی، مکے میں کسی قیمت پر نہیں پہنچنے دیا جائے گا، چاہے لاشوں کے انبار لگ جائیں، مکے میں نہیں گھسنے دیں گے صاحب۔ یعنی سب کو اجازت ہے ان کے نزدیک، چوروں ڈاکوؤں کو زناکاروں کو اجازت ہے، لیکن ان اللہ کے نام لیواؤں کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے جب اختلاف کسی سے ہو جاتا ہے تو پھر آدمی انصاف کے سارے تقاضے بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ حضور کا راستہ روکنے کے لیے لشکر کھڑا کر دیا راستے میں، مدینے میں گھسنے، مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، لیکن حضور کا مقصد چونکہ لڑنا تو تھا نہیں۔ مقام اسفان پر آپ پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہم راستہ بدل لیں گے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ دوسرے راستے سے آپ جو بہت مشکل راستہ، پہاڑیوں کا دشوار گزار، ایک آدمی کا چلنا بھی جہاں مشکل تھا، چڑھائیاں اتار، اس طرح کی چھوٹی گلیاں، خندق اور گہرے گڑھے، ان راستوں سے آپ، جہاں باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا، اس راستے سے آپ مڑ کر کے کافی لمبا موڑ کاٹ کے آپ مکے کے لیے روانہ ہوئے، تاکہ اس لشکر سے جو خالد بن ولید کا کھڑا تھا اس سے کٹ کے نکل جائے۔ چلتے رہے آپ، مقام حدیبیہ آپ پہنچ گئے۔ حدیبیہ بالکل مکے کے قریب آپ آ گئے، وہاں جا کر آپ رک گئے، قصبہ آپ کی جو اونٹنی تھی وہاں بیٹھ گئی، آپ وہاں جا کر کے رک گئے، سارے اونٹ وغیرہ وہیں ٹھہرا لیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے خیر خبر لینے کے لیے بھیجا مکے والوں کے حالات، تو معلوم ہوا کہ وہ تو سخت اشتعال میں ہیں۔ خالد بن ولید نے اطلاع بھیج دی کہ حضور تو راستہ کاٹ کے نکل گئے، ہمارے سامنے نہیں آئے، دور راستے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں، روکو ان کو ادھر۔ چنانچہ بدیل خزاعی، بدیل جو تھا ایک آدمی مشرکین کی طرف سے حضور اقدس کی خدمت میں آیا اپنا لے کر کے، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، اگر آپ مکے میں قدم بھی رکھیں گے تو خون کے دریا بہہ جائیں گے، کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی خون خرابے کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں، ہمارے پاس یہ قربانی کے اونٹ ہیں، صرف ان کو قربان کر کے ہم چلے جائیں گے، ہمیں کسی چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں ہے۔ بدیل چلا گیا اور بدیل نے جا کر یہ پیغام پہنچایا مکے والوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔
اپنی آنکھوں سے چومنا چاہتے ہیں اس گھر کو جس کو 6 سال سے دیکھا نہیں ہے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بدیل صاحب نے بہت نرم لفظوں میں یہ بات کہہ دی، لیکن وہ لوگ تیار نہیں، تو آتش انتقام میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، تو انہوں نے قبائل کا سردار تھا حلیس، اس کو بھیجا۔ قبائل جو تو بڑے ڈکیت قسم کے خونخوار لوگ تھے، وہ عرب کے، ان کا سردار تھا حلیس، بڑا خونخوار، کی شکل دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے۔ کہا کہ اس کو بھیجو کہ یہ جا کے روکے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی تو چلو بات ختم ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ لوٹ جائیں گے، اور نہیں مانی تو قبائل سے ان کی لڑائی ہو جائے گی، حلیس خود نمٹ لے گا۔ قبائل ان کے سامنے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، ان قبائل کے سامنے کوئی نہیں آتا، اور کسی کی ہمت نہیں تھی عرب میں کہ ان سے دشمنی مول لے لے یا ان سے لڑ لے یا ان کی بات ٹال دے۔ تو حلیس کو طے کر کے سب سرداروں نے اس کو سمجھا بجھا کے شیشے میں اتار کے کہ بھئی تم یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، مسلمانوں کو تم ہی ڈرا سکتے ہو، دھمکا سکتے ہو، حضور کو تم ہی واپس کر سکتے ہو۔ یہ حلیس کو بھیجا، حلیس ابن علقمہ۔ چنانچہ یہ آیا اپنے روب داب کے ساتھ، اپنے لوگوں کو لے کر پورا وفد۔ حضور نے دیکھا، حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا دیکھو وہ حلیس آ رہا ہے۔ یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو وہ حلیس آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بہت شوقین ہے، کچھ بھی کرو، یہ کچھ بھی کرتے ہوں، کتنے بھی بد کردار ہوں، شرابی، جواری یا قاتل یا زناکار، لیکن قربانی کا بہت شوق ہے ان لوگوں کو، انہیں قربانی بہت کرتے ہیں، لہذا قربانی کے سارے اونٹ حلیس کے راستے میں ہانک دو، جتنی بھی قربانی کے ہم اونٹ لائے ہیں یہ سب حلیس کے راستے میں ہانک دو، یہ آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے قربانی کے سارے اونٹ حلیس کے راستے میں ہانک دیے۔ یہ کتنے دن ہو گئے تھے پیدل چلتے ہوئے، اور پھر وہ لوہے کے قلادے پڑے ہوئے تھے، ان کی گردنوں کے بال بھی گھس گئے تھے اونٹوں کی۔ حلیس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے زبان یہ جانور، اور یہ دھوپ میں یہ لیٹے ہیں یہ لوگ، اور صاف ظاہر ہے کہ قربانی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ان کو حق نہیں ہے؟ جب ہر قبیلے میں ہر چور کو، ہر ڈکیت کو حق ہے، ان کو کیوں حق نہیں ہے؟ یہ صرف قربانی کرنے تو آئے ہیں۔ حضور اقدس کی خدمت میں آیا، حضور نے کہا کہ دیکھو حلیس یہ اونٹ ہیں، ہم قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا اس کے سوا کوئی منشا نہیں ہے۔ حلیس لوٹ گیا وہاں سے، اور اس نے کہا ابو سفیان سے جا کر کہ میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، وہ صرف قربانی کرنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ ان کے اونٹوں کے بال جھڑ گئے ہیں، ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے، ان کو اس مکے میں آنے سے روک، خانہ کعبہ کی زیارت سے روک، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں روک سکتے ان کو۔ داؤ جو ہے الٹا ہو گیا ابو سفیان کا۔ اس نے کہا کہ اگر کہیں اس کو مخالف بنا لیا میں نے حلیس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حلیس، آپ نے جو فیصلے کیا وہ ٹھیک ہے، اب ہم بیٹھ کر آپس میں کچھ ایسا معاملہ طے کریں گے کہ جو تمہاری مرضی کے بھی مطابق ہو اور ہماری مرضی کے بھی مطابق ہو، معاملہ طے ہو جائے گا، تم اس بیچ میں مت پڑنا، یہ ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، لیکن ہم تمہاری جذبات کا خیال رکھیں گے اور کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ ایسے کر کے سمجھا بجھا کے حلیس کو بھیج دیا، اور اندرون خانہ اس کی منائی کے صحابہ کرام کے اوپر شبخون مارا جائے گا، یعنی اکیلے میں حملہ کر کے اچانک سب کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ سواروں کا ایک قافلہ رات میں اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا، مسلمانوں کے اوپر، حضور قسم کے اوپر، قریب تھے بالکل مکے کے، وہ لوگ آ گئے۔ حضور اس کو پہلے سے معلوم ہے، حلیس گیا ہے تو حضور کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے مکے والے، ہر بات کی آپ پریکاشن لے رہے ہیں، فوراً ایک دم ایکشن لے رہے ہیں، اور یہ سب سیکھیں حضور سے، آپ فوراً لے رہے ہیں۔ حلیس واپس ہوا اور آپ نے فوراً ڈسپلے کر دیا صحابہ کرام کو کہ اس کے فوراً بعد وہ حملہ کریں گے ہمارے پر۔ قریش جو ہے ان کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں صحابہ کرام بیٹھ گئے، جب یہ قافلہ آیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا انہوں نے، اور گھیرنے کے بعد سب کو گرفتار کر کے حضور اقدس کی خدمت میں لے آئے، کسی کی خراج تک نہیں لگائی، جیسا حضور کی ہدایت تھی۔ حضور اقدس کے پاس آئے، حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں چاہوں تو سب کو ختم کرا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بے شک، لیکن آپ نے کہا میں تمہیں چھوؤں گا تک نہیں، تم واپس جا سکتے ہو، تمہیں معافی دی جاتی ہے۔ یہ ایک مورل ڈیفیٹ ہے، اخلاقی شکست۔ جو لوگ لڑائی ہر حال میں لڑنا چاہتے ہیں اور ہر حال میں اس مسئلے کو لڑائی کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں، حضور ٹارگیٹڈ ہیں صرف وہی بات جس کے لیے آئے ہیں۔ آپ کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے، آپ چاہتے تو عرب کے قانون کے مطابق سب کو قتل کرایا جا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے دھوکے سے شبخون غداری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے کہا تمہیں چھوئے گا بھی نہیں، کوئی نہیں، تم واپس جا سکتے۔ ایک خیر سگالی کا آپ نے پیغام دیا۔ یہ لوگ چلے گئے،
پھر آپ نے ایک صحابی کو اپنے اونٹ کے اوپر، جس کا نام تھا یعنی اپنے خاص اونٹ پر بٹھا کے بھیجا. مشرکین نے اس اونٹ کو بھی قتل کر دیا اور اس صحابی پہ بھی حملہ کیا. ثعلب اس اونٹ کا نام تھا. پھر بھی حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے اشتعال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد آپ نے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا. جناب عمر سے کہا کہ تم چلے جاؤ بات کرنے کے لیے. عمر فاروق نے کہا میں نہیں جاؤں گا حضور، میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے مکے میں جو دباؤ ڈال سکے ان کے اوپر، اور میں سخت گفتگو کروں گا. تو حضور نے جناب عثمان کو بھیجا جو نرم گفتگو کرنے والے، جن کا قبیلہ بنی امیہ موجود تھا بڑی تعداد میں. خود ابو سفیان ان کے قبیلے کا تھا. عثمان ابن عفان کو، ان کو بھیجا بات کرنے کے لیے. عثمان ابن عفان وہاں پہنچے. ابو سفیان نے گلے سے لگا لیا. ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا استقبال ہے، دل سے استقبال ہے، تم خانہ کعبہ میں جاؤ، عمرہ کرو، جو چاہے کرو، تمہیں اجازت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بغیر، صحابہ کرام کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا. میں یہاں وفد کے سفیر کے حیثیت سے آیا ہوں، اکیلا مجھ کو بیچ میں توڑنے کی کوشش کرنا یہ نہیں ہوگا. اگر اجازت دینی ہوگی تو سب کو دینی ہوگی، اور واپس کرنا ہوگا تو سب کو کرنا ہوگا. تو انہوں نے روک لیا عثمان بن عفان کو، وہی واپس نہیں کیا. اب یہ انتہا ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں حدیبیہ میں جب یہ اطلاع آپ کو ملی کہ عثمان کو روک لیا ہے، بلکہ یہ اطلاع ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور آپ نے کہا کون ہے جو موت کی بیعت کرتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر. اب ہمیں ہماری حدیں ختم ہو گئیں، صلح کی حدیں ختم ہو گئیں، دبنے کی حد ختم ہو گئی، اور ان کو پیغام محبت دینے کی حد ختم ہو گئی. اب یہ آمادہ پیکار ہونا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. کون موت کی میرے اوپر، میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جوق در جوق آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے موت کی بیعت کی کہ ہم اس راہ میں مر جائیں گے، لیکن اب ہم اپنا مقصد حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں. پھر آپ نے دوسرا ہاتھ پھیلایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کون اس ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے؟ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک صحابی 3 بار بیعت کر رہا تھا حضور کے ہاتھ کے اوپر کہ حضور ایک جان کیا 3 جانیں نثار ہیں آپ کے اوپر. اس مشن پر، اس مقصد پر صلح حدیبیہ کہنے والوں کو یہ بیعت رضوان کا منظر بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب یہ بیعت کی خبر ملی، مکے والوں کو تو ہوش اڑ گئے. ابھی تک تو بہت بات چیت کی بات چل رہی تھی، اب ہوش اڑ گئے. سہیل بن عمرو کو بھیجا حضور کے پاس کہ ارے نہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کیجیے، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، صلح کی بات چیت کر لیجیے، کوئی ایک ہمارے درمیان میں ایکارڈ ہو جائے، کوئی پیکٹ ہو جائے، ایگریمنٹ ہو جائے. سہیل بہت بڑا لفاظ، بہت بڑا ڈپلومیٹ تھا عرب کا. اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو گیا تھا، بڑا ظلم و ستم سہ رہا تھا مکے میں کفار کی. تو سہیل آیا حضور کے پاس بھیجا، اور اس سے پہلے یعنی سہیل آنے کے بعد اس نے جو ہے حضور صاحب نے کہا کہ میں آپ کے سامنے 4 شرائط رکھتا ہوں، ان شرائط کے اوپر آپ فیصلہ فرما لیں، ان میں کسی ترمیم کا سوال نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہیں، آپ کو تسلیم کرنا ہوں گی، انہی شرطوں پر ہو سکتا ہے پیکٹ، اور کوئی شرط پہ نہیں ہو سکتا. شرط نمبر 1 یہ، آپ اس وقت فوراً واپس ہو جائیں، فوراً واپس ہو جائیں، ایک آدمی بھی نہ رہ جائے، پہلی شرط. دوسری شرط، اگلے سال آپ آئیں بغیر ہتھیاروں کے آئیں. تیسری شرط، ہمارا کوئی بھی آدمی اگر آپ کے ہاں جائے تو آپ واپس کریں، آپ کا کوئی بھی آدمی اگر ہمارے ہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں. چوتھی شرط، جو چاہے ہم سے معاہدہ کرے، جو چاہے آپ سے معاہدہ کرے. یہ 4 شرطیں ہیں. اگر آپ کو تسلیم ہے تو یہ لکھوا دیجئے معاہدہ، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور نہیں تو پھر جنگ تیار ہے، خون کے دریا بہنے کو تیار ہے. حضور نے ایک لمحہ سوچا اور آپ نے کہا منظور ہے، 4 شرطیں منظور ہیں. عمر فاروق بے قرار ہو گئے غصے سے. ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، کہنے لگے کیا اسلام حق نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ ہاں اسلام حق ہے. اور کیا محمد خدا کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ خدا کے رسول ہیں، بے شک وہ خدا کے رسول ہیں.
تو اگر اسلام حق ہے، محمد خدا کے رسول حضرت عمر نے کہا، تو کیوں یہ ذلت گوارہ کی جا رہی ہے اسلام کی؟ خدا کی قسم جب ہم چند سو تھے تو ہمیں کوئی نہ ہرا سکتا تھا، ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، پھر یہ ذلت کیوں گوارہ کی جا رہی ہے؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اتنے شرمندہ رہے، کہتے ہیں نہ جانے کتنی نمازیں میں نے پڑھی، نہ جانے کتنے صدقے میں نے کیے، نہ جانے کتنے روزے میں نے رکھے، کتنے غلام میں نے آزاد کیے، لیکن اس بات کی خلش میرے دل سے کبھی نہیں گئی کہ میں نے حضور کے بارے میں اس طرح سے صفائی سے بات کی۔ لیکن حضور صرف مسکرائے، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ عمر فاروق اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر میں حق ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن عمر سمجھ نہیں سکے ان ساری چیزوں کو جو اس معاہدے میں اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں سمجھ لی۔ 1 منٹ میں چلے جائیں فوراً واپس، یعنی ایک پیریڈ ملے مسلمانوں کو، 10 سال کا پیریڈ تھا وہ، ایک پیریڈ ملے مسلمانوں کو جس میں وہ اپنی معاشی حالت بھی مضبوط کریں، جس میں وہ اپنا دائرہ بھی پھیلائیں پورا، جنگ کے ماحول ختم ہو جائے جس میں مسلمان دبے ہوئے ٹینشن میں رہتے تھے اور ان کو اپنی دعوت پھیلانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ 10 سال کا پورا ایک ایگریمنٹ مل رہا تھا کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، یعنی مسلمان اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ پہلی دفعہ اس لیے مسلمانوں کے فیور میں جا رہی تھی۔ وہ صرف ایک دھرم سمجھ رہا تھا اسلام کو، جبکہ اسلامک موومنٹ تھا، اس لیے یہ خطرہ یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی اس سے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی بھی آدمی اگر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا کوئی بھی آدمی اگر مکے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اسی کو تو سمجھ رہے تھے ہمارے فاروق کی یہ دب کے کر رہے ہیں، لیکن حضور نے محسوس کر لیا تھا، اور آپ نے بعد میں کہا بھی اس بات کو کہ ہمارا جو آدمی مکے چلا گیا وہ ہمارا آدمی نہیں تھا، وہ منافق تھا جو ہمیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا، اور ہمارا جو آدمی وہاں پر ہے ہم اس کو اپنے ہاں بلانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ وہاں رہ کر اسلام کی اشاعت کریں جو مکے میں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے، خود ابو جندل کو آپ نے واپس کیا تو انہوں نے 1 سال کی مدت میں 350 آدمی مسلمان کیے وہاں، یعنی ہمارا جو آدمی مکے میں رہ گیا وہ ہمارا دائی ہے، وہ اسلام کا اجالا پھیلائے گا، اور ہمارا جو آدمی یہاں سے بھاگ کر مکے جا رہا ہے وہ آدمی ہمارا نہیں، وہ منافق جو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس لیے اس آدمی کی جانے پہ ہمیں افسوس نہیں، اس آدمی کو رکنے پہ ہمیں افسوس نہیں۔ حضور کے پیش نظر یہ بات تھی، اس بات کو سمجھ نہیں پایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس میں جو حکمت تھی، جو مصلحت تھی، تو تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد صرف 2 سال میں مسلمانوں نے جو تعداد اپنی بڑھائی ہے اور جو معاشی طاقت، 2 سال بعد تو ٹوٹ گیا ہے معاہدہ، 6 کے وجہ سے 8 میں ٹوٹ گیا۔ 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو گئی اس معاہدے کے نتیجے میں، اور نہ جانے کتنے قبائل نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا، اور پھر جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے انہوں نے سینکڑوں آدمی مسلمان کر لیے، اور جو مدینے سے بھاگے مکے کو انہوں نے کیا کیا، یہ آپ کو تو بعد میں اگلے درس میں بتاؤں گا کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوئے، وہ لوگ بھی، اور وہ چیز بھی الٹی پڑ گئی ان کے لیے، مشرکین کے لیے۔ تو قرآن کریم نے اس معاہدے کے بعد حضور کو بشارت دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول یہ معاہدہ نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو ایک فتح عطا فرمائی۔ ریکوگنائز کر لیا مشرکین نے مسلمانوں کو کہ یہ ایک طاقت ہے، ان سے معاہدہ ہو سکتا، ایک تو ریکوگنیشن دیا، سے یہ ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور مسلمانوں کو ایک وجود تسلیم کیا عرب والوں نے، اس کی جو برکات آئیں سامنے اور جو نتیجے نکلے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے۔ اللهم صل على ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام